अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, शाम के हवाले से हम मुसलसल जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, अब वो खदशात जो है वो हकीकत का रूप धारते हुए नज़र आ रहे हैं। जो शाम की नई गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ के अवाम के साथ सलूक बरता जा रहा था, जो इतनी क्लिनजिंग का मैं मुसलसल बताता रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो मुख्तलिफ जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ इकदाम कर रही है, उसका नतीजा बहुत भयानक आ सकता है। अब वो नताइज वहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज और लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है वहाँ पर पैदा होना शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर लाज़किया के अंदर, तरतूस के अंदर, इन इलाकों के अंदर, हमस के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वहाँ पर जो इतनी ग्रुप्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो नई जो शामी गवर्नमेंट है अहमद शरा की, उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी है और उसके नतीजे में वहाँ पर कत्ल आम शुरू हो गया। और ख़ास तौर पर जो अवाम है वो उठ खड़े हुए हैं। तो अब अवाम के सामने तो कोई फोर्स ठहर नहीं सकती है। अवाम ने इतनी जल्दी अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो अहमद शरा की जो फोर्सेस है, उनकी जो हुकूमत है वो कितनी गैर मानूस है उनके लिए और कितनी ख़तरनाक है उनके लिए। तो इसके नतीजे में अब उन्होंने उठ के दोबारा से हमला आवर होना शुरू कर दिया है उस फोर्सेस के ख़िलाफ़। और अब ये सूरत हाल है कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो अहमद शरा की जो फोर्सेस है, तहरीर शाम की जो फोर्सेस है, उनकी हलाकतों की इतलात सामने आ रही, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, जो विजुअल्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर जो सर्कुलेट कर रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो नई गवर्नमेंट है, शामी गवर्नमेंट, उनकी जो फोर्सेस है, तहरीर शाम के जो फोर्सेस है, उनकी हलाकतें हुई है और उनमें से मुतादिद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जो अलावीद से ख़ास तौर पर, उन्होंने तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि उन्होंने अपने झंडे की रुनुमाई कर दी थी और अपनी जो अलविया के नाम से उन्होंने अपनी जो रियासत का बाकायदा एक नक्शा भी जारी कर दिया था। अब उन्होंने अवाम से बाकायदा अपील की है कि वो उठ खड़े हों और जो नई गवर्नमेंट है उनके फोर्सेस के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर वो बगावत कर दें और उनके ख़िलाफ़ हमला आवर हों। और इसके नतीजे में अब सूरत हाल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगीन हो गई है। हमस और तरतस के जो सूबे हैं उन पर नई गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक लोगों को नकल हमर की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके बावजूद जो है लोग निकल रहे हैं और वो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो गोरिल्ला वार जो है वो शुरू कर दी है और निकलते हैं और एम्बुश करते हैं और भाग जाते हैं। आवामी रज़ाकार फौज ने लाज़किया के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया और अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। इसके साथ ही आवाम से उन्होंने अपील की है कि वो उठ खड़े हों। इसके साथ ही जो अलावी जो निगरान कौंसल है, उनके जो लोग हैं, उनके जो फोर्सेस है, वो मुसलसल तौर पर हमले कर रहे हैं। जुलानी सरकार की जो फोर्सेस है, तहरीर शाम ने ये जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, वो अब होना लाजमी था, क्योंकि तहरीर शाम ने जिस तरीके से जिन नारों के साथ बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिरा दिया था, वो नारे जो है वो बिल्कुल उसके उलट साबित हो गए। अवाम जो है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने मज़ामत शुरू कर दी, उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने इक़दामात शुरू कर दिए और मुसलसल तौर पर जो इतनी क्लिनजिंग जो शुरू कर दी, उसके नतीजे में अब अवाम भी, उनका भी सब्र का पैमाना जो था वो लबरेज हो गया और वो खड़े हो गए और उन्होंने हमले शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर दिमिश्क के इलाके में मैं मुसलसल आपको बताता रहा हूँ कि दिमिश्क के इलाके के अंदर भी जो मुख्तलिफ जो सेक्टेरियंस ग्रुप थे उनके ख़िलाफ़ इस हद तक इक़दाम किए गए, उनके लोगों को जबरन वहाँ से उठाकर उनको जेलों के अंदर, ज़िंदानों के अंदर डाला गया और जो नामी, जो पहचान वाले मारूफ लोग थे, उनको कत्ल किया गया। और जिसके नतीजे में वहाँ पर एक इंतहाई किस्म की एक खौफ और हरास का एक सिलसिला भी वहाँ पर मौजूद था और आखिरकार लोग जो है तंग आमद, बजंग आमद के मज़दाक उन्होंने खड़े हो गए और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया। और अब जो सूरत हाल है वो जुलानी सरकार जो है उसके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। नई जो अहमद शरा की जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में बहुत सारे इलाके हैं जो उनके काबू से बाहर हो गए हैं। बहुत सारे इलाके तो इस वक्त इसराइल के हाथ में हैं। तकरीबन वो हज़ारों किलोमीटर अंदर वो इसराइल के जो फोर्सेस है वो आ चुके हैं। कुछ इलाके जो हैं वो तुर्की ने मोहब्बत में उन्होंने उठा लिए हुए हैं। वहाँ पर वो कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और कुर्द जो हैं वो अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने इलाके में अपनी रियासत बनाने के लिए वो भी उठ खड़े हुए हैं। अब जो है वो अलावीज़ बगावत कर दी है। दूसरी तरफ जो दीगर जो सेक्टेरियन ग्रुप्स है
وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اور اس وقت جو ہے اسٹیٹ آف جو ایک لا لیسنس کی جو صورتحال ہے وہ شام کے تقریباً تمام علاقوں میں یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ تحریر شام کے اپنے جو کارنامے تھے، کیونکہ یہ ایک لوز کنفیڈریشن یا کوآپریشن تھی مختلف تنظیموں کی، جو کہ تقریباً 36 سے زائد تنظیمیں تھیں جو کہ پہلے ایک دوسرے کے خلاف متعارف تھی، لیکن جو انٹرنیشنل ایکٹرز بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جو اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے ان جو تنظیموں کو، جو کہ ایک غیر فطری عمل تھا، ان کو اٹھا کر تحریر شام کی سرکردگی میں اکٹھا کر دیا تھا۔ اب اس کے اندر چینی ترکستان کے لوگ بھی شامل تھے، پاکستان سے کچھ لوگ وہاں پر چلے گئے تھے، اس کے افغانستان کے ساتھ افغانستان کے اندر سے بہت سارے جو طالبان کے جو فیکشنز ہیں وہ وہاں پر چلے گئے تھے لڑنے کے لیے بشار الاسد کے خلاف۔ اس کے ساتھ چیچنیا سے وہاں پر گئے تھے۔ اسی طرح جو وسطی ایشیا کی جو ممالک ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا کر تحریر شام کے ساتھ مل کر بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد جب جولانی کی گورنمنٹ آ گئی تو انہوں نے کیا کیا، ان تمام جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے اور جو غیر ملکی تھے ان کو وہاں کی شہریت دے دی، اور اس کے بعد ان کے جو فورسز ہیں ان کے اندر بڑے اہم قسم کے عہدے بھی ان کو دے دیے، جنرل تک کے عہدے ان کے حوالے کر دیے۔ جو غیر ملکی تھے، جو چائنیز تھے، جو کہ چیچنز تھے، رشینز تھے، اور جو سنٹرل ایشینز تھے، تو عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ جو تھی وہ وہاں سے پیدا ہو گئی تھی، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ ٹوٹل لا لیسنس وہاں پر شروع ہو گئی ہے، اور یہ صورتحال بہت دن بدن لمحہ بلمحہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، غزہ میں جو قیدیوں کے تبادلے اور پھر ٹرمپ کے جو مجوزہ منصوبہ ہے، اس کے حوالے سے OIC کا ایک اہم ترین اجلاس آج ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، جو کہ ایران کے درخواست پر یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد فلسطینیوں کی جبری جو بے دخلی کا جو ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس کے خلاف اقدامات پر غور کرنا ہے۔ دوسرا اجلاس میں اسلامی ممالک کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی سازش کے خلاف مزید سخت موقف سامنے آنے کا بھی امکان ہے۔ یہ اجلاس ویسے مسلم ممالک کے لیے ایک اہم موقع ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خطرے کے خلاف متحد ہو جائیں اور اس کے خلاف ایک متحدہ آواز بن کر سامنے آ جائے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ایک بار پھر گزشتہ روز امریکی حکومت کی جانب سے تو تصدیق کر دی گئی تھی، حماس کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی تھی، اب ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بات کی ہے، اور حماس کو غزہ میں جو تمام قیدی ہیں ان کو فوری رہا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں گدون سائر، انہوں نے بھی خاص طور پر جو قیدیوں کے تبادلے کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس پہ جانے کے لیے خاص طور پر مشروط طور پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، جس میں غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا اور تمام قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے غزہ کے مکمل غیر مسلح ہونے اور اسرائیلی جو قیدی ہیں ان کی واپسی لازمی شرط ہے، اور اس کے ساتھ کہا کہ ہمارے فیز 2 پر کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم غزہ کی مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حماس اور جہاد اسلامی کو مکمل طور پر بے دخل کیا جائے اور ہمارے جو قیدی ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ اگر وہ اس پر راضی ہوں تو ہم کل ہی اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ یہ اب اسرائیل کی جانب سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ ساتھ میں شرط عائد کر رہے ہیں کہ حماس اور جو جہاد اسلامی ہے وہ مسلح نہ ہو اور غیر مسلح ہو، وہ جو غزہ ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں حماس کی جانب سے، جہاد اسلامی کی جانب سے۔ دوسری طرف یوکرین جنگ کے حوالے سے مسلسل مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ رشیا اور امریکہ کی جانب سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، اس کے بعد امریکہ کی جانب سے یوکرین کے خلاف جو اقدامات کیے گئے اس کے حوالے سے ابھی ٹرمپ کا ایک اور موقف سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر دیے ہیں، چاہتا ہوں روس اور یوکرین کے درمیان جلد جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے اور یہ جنگ ختم ہو۔ اس کے ساتھ ہی رشیا کی جانب سے جو میکرون صاحب نے جو بیان دیا تھا رشیا کے خلاف، اس کے خلاف ایک سخت موقف سامنے آ گیا ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ کچھ لوگ بھول گئے ہیں کہ نیپولین کی روس کے خلاف مہم کا
کیا نتیجہ سامنے آیا تھا، کیا انجام اس کا ہوا تھا۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ دوبارہ سے نیپولین کے دور میں جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں روس کے تنازع میں اس امن کا انتخاب کرنا ہے جو روس کے لیے موزوں ہوں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے میکرون صاحب کو۔ میکرون نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہوں نے خاص طور پر رشیا کو فرانس اور یورپ کے لیے خطرہ قرار دے دیا تھا، جس کے بعد گزشتہ روز روسی حکام نے بھی میکرون کو خبردار کیا تھا کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ یورپ کو دوسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ آج ولادیمیر پوٹن نے ان کو خبردار کیا کہ بھائی کیوں خواہ مخواہ آپ دوبارہ سے نیپولین بوناپارٹ کے اس دور میں واپس جانا چاہتا ہے۔ اس کا انجام تو آپ نے دیکھا تھا اس کی فورسز کا، کہ وہ کیسے کریمیا اور اس سے آگے آ کر برف کے جو پہاڑ تھے اس میں جم کر رہ گئے تھے، ان کا تباہ و برباد ہو گئی تھی ان کی جو ساری فورسز تھی۔ بہرحال یہ ڈیولپمنٹ اس طریقے سے جاری ہے، اس کے اوپر بھی ہماری نظریں ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپ کے اوپر جو ٹیرفز کا مسئلہ تھا، اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر جو ٹیرف تھے ان کو 2 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا، اور اس حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ اور ٹرمپ نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 2 اپریل جو ہے وہ امریکی تاریخ کا اہم ترین دن ہوگا، ہم نے صرف 2 اپریل تک یہ جو ٹیرفز ہیں ان کو مؤخر کر دیا ہے۔ لیکن کینیڈا نے اس تمام تر امریکی اقدامات کے باوجود انہوں نے ایک اٹل فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ امریکی مصنوعات کے اوپر جو ہم نے ٹیرفز لگا دیے ہیں وہ مسلسل برقرار رہیں گے، ہم کوئی اب اس میں معطل نہیں کریں گے، مؤخر نہیں کریں گے اور نہ ہی ختم کریں گے۔ یہ ہمارے جو امریکہ کے اوپر جو ہم نے ٹیرفز لگا دیے وہ مسلسل اب لاگو رہیں گے۔ انہوں نے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا ٹیکسوں میں اضافہ رکوانے کے لیے امریکی انتظامیہ سے بات چیت بھی جاری رکھے گا، اور بات چیت کا مقصد کینیڈین برآمدات پر امریکی ٹیکسز ختم کروانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی طے کر دیا، انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ اب امریکی جو مصنوعات کے اوپر ہمارا جو $155 ارب کے مصنوعات آتے ہیں امریکہ سے کینیڈا کی طرف، ان کے اوپر جو کینیڈین ٹیکس ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہ گیا۔ گزشتہ روز کینیڈا کے ایک صوبے کی جانب سے بھی امریکہ کی 3 ریاستوں کو جو بجلی فراہم کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی 25% جو ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی کہانی یہ ڈال دی ہے کہ مختلف ممالک کے اندر دنیا کے وہاں پر اپنے جو سفارتی مشنز ہیں ان کو بند کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف ممالک میں جو مقامی وہاں کے جو مقامی ملازمین ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا، اور موسم گرما تک انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کئی ممالک کے اندر جو ان کے جو قونصل خانے ہیں ان کو بند کیے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے امریکی CIA کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ امریکی CIA اور جن کی خفیہ ایجنسیاں خاص طور پر ان سفارتی مشنز کے تھرو اپنی ایکٹیویٹیز ان ممالک کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ ان کی جو سفارتی مشنز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو ہوگا یہ کہ وہ اپنی سلامتی کے حوالے سے وہاں پر جو ایکٹیویٹیز یا اپنی جو ٹیسٹ ایکٹیویٹیز ان ممالک کے اندر کرتے ہیں ان کو کیسے جاری رکھیں گے۔ ایک طرف چائنا جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر اپنی سفارتی موجودگی کو بڑھا رہا ہے، اس میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی سفارتی موجودگی کو مسلسل کم کر رہا۔ یہ امریکہ کی زوال ہے اور چائنا کی سپر پاور کی طرف ایک چھلانگ ہے، یا پھر کوئی اسٹریٹجی ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہماری نظر اس پر ہے، ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔